अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कश्मीर इलेक्शन के ऊपर। मरियम नवाज साहिबा उधर हैं, बिलावल भुट्टो साहब उधर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उधर हैं और तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं जो रिवायती अंदाज में हम देखते हैं वहां पर होता है इंतखाबात से कबल। लेकिन इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है जो कि हमेशा होता है, वो भी जो है वो चल रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल साहब जो है वो दोनों को निशाना बना रहे हैं, PMLN और PTI को। मरियम नवाज साहिबा ने यहां तक कह दिया कि जी कश्मीर का सौदा कर दिया है तहरीक इंसाफ ने। इतना सख्त स्टांस जो है वहां जाकर लिया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, के जो कि ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि रियासत के मामले में जो है वो थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स में सभी जो है वो एक दूसरे को गिराने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। कुछ इल्जामात लग रहे हैं धांधली के भी, प्री पोल रिगिंग के भी, कि वजीर अली अमीन गंडापुर साहब का कहा गया कि वो पैसे बांटते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई है, तो इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे और कुछ और अहम मामला पर। साथ ही एक और मामला भी हम प्रोग्राम के आगाज में डिस्कस करेंगे कि कराची के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की बात हो रही है। मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है लगाने की बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटर कराची। उस पर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है PTI ने और कहा है कि हमसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया जा रहा है। MKM ने भी इस पर जो है वो अपनी रिजर्वेशन शो की हैं। सो प्रोग्राम के शुरू में ज़रा इस पर भी बात करेंगे। कोरोना का मामला जो है वो दोबारा नज़र आ रहा है, उस पर भी हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे कि हम खुद से भी बहुत एहतियात करें क्योंकि अब ये 4th वेव की बात हो रही है। सबसे पहले मैं चाहूँगा ज़रा आपको दिखा दूँ, क्योंकि असद उमर साहब जब हमारे प्रोग्राम में थे हमने उनसे ये सवाल पूछा तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था 4th वेव के ऊपर, ये जो डेल्टा है कितना ख़तरनाक है। आज जिसको हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमारे लिए मुल्क के लिए सबके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। क्या कहा था उस वक्त उन्होंने, ज़रा आपको सुनवाता हूँ। ये जो 4th वेव आ रही है इसमें क्या इक़दामात हुकूमत कर रही है, कितनी डेंजर हो सकती है? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये मैंने नहीं कहा कि 4th वेव आ रही है, मैंने ये कहा है कि अगर हम सही इकदाम न करें तो आ सकती है। ठीक है, और यही मकसद था इस इंफॉर्मेशन देने का, क्योंकि हमारे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मॉडलिंग होती है उसमें हम देख रहे थे कि जो एक नेचुरल पैटर्न बनता है उसकी वेव्स का, उसके मुताबिक ये मुमकिन है कि जुलाई में दोबारा से हमें ये खदशा नजर आना शुरू हो। जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे थे, असद उमर साहब ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर, और वही हुआ कि जुलाई के अंदर अब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आ गया। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कैसे रोकना है, कैसे दोबारा सब कुछ पता है, 2 साल हो चुके हैं, 1.5 साल हो चुके हैं, अब एहतियात ही है। ज़रा दिखाते हैं प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बारे में क्या बात की थी। हमें खतरा है कि इंडियन वेरिएंट है ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई। खौफ हमें आ रहा है कि 4था वेव आने वाला है। ईद आ रही है, ईद के अंदर ये मास्क पहने, ईद आ रही है, ईद के अंदर ये मास्क पहने। वजीर आजम जो है वो ये मशवरा दे रहे हैं। फारूक हबीब साहब वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। इम्तियाज शेख साहब वजीर तबनाई हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे ज़रा बात करेंगे क्योंकि कराची का भी मसला जिस तरह मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटर वाला मामला चल रहा है, इस पर और अहम मामला पर। फारूक हबीब साहब ये बताइएगा, जुलाई में जब एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग तो एकदम से ये खोलने की नौबत क्यों पेश आई? क्योंकि आज एक तवील लिस्ट आई है कि किन किन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से एरियाज के अंदर जो है अब सर्टिफिकेट, कोरोना सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, टेस्ट की और वैक्सीनेशन की, और इन एरियाज के अंदर एहतियात ना की गई, इनको दोबारा बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ जो है वो खोल दिया गया, अब दोबारा से इंडिकेट किया जा रहा है। तो उस वक्त प्रिडिक्ट जब कर रहे थे तो ज्यादा एहतियात नहीं करने की जरूरत थी कि ना खोलते या थोड़ा थोड़ा करके खोलते? नहीं, देखें बात यह है कि खोला तो इसको जो है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही, और आपके इल्म में है कि NCOC ने जो है बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और NCOC तमाम जो पूरे मुल्क से जो डेटा आता है उस डेटा का प्रॉपर एनालिसिस करके और एनालिटिकल बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं। और जो अब फोकस है वो फोकस है कि हम अपनी जो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट करें, और बड़ी तादाद के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन की सप्लाईज जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच भी रही हैं और बड़ी तादाद में मैसिवली जो है वो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। ठीक, अभी क्या प्लान है? क्या आप लोग कुछ गौर कर रहे हैं कि कुछ एरियाज को दोबारा हमें बंद करना पड़ेगा, या फिर जैसे शादी इंडोर शादी हॉल्स की बात हो रही है, जिम्स की बात हो रही है, कुछ और एरियाज की बात हो रही है, तो क्या गौर कर रहे हैं कि दोबारा से जो है वो कोई पाबंदी लगाई जाएगी?
دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے وہ اب نمبرز یا جو کرونا کیسز میں جو ہے وہ کس طریقے سے آگے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو ان کا جائزہ تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر تمام ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر لیا جا رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے کووڈ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا ہے، جس کو پوری دنیا کے تمام ادارے جو ہیں وہ چاہے WHO ہو، بڑے بڑے فورمز نے جو ہے وہ اس کو اکنالج کیا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی اور جس طریقے سے ہم نے اپنی ویکسینیشن کے عمل کو آگے بڑھایا ہے. اور اب جہاں تک رہ گئی بات، یہ ایک ڈیلٹا ویریئنٹ ہے جو کہ جس کو ہم انڈین جو ویریئنٹ آیا ہے اس حوالے سے ہم لوگوں کو بھی آگاہ کر رہے ہیں، تھوڑا الرٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں دوبارہ جو فوکس وہی ہے کہ ہم SOPs کا جو ہے وہ خیال کریں، احتیاط کریں، اور احتیاط کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کا جو نمبر ہیں اس کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں. اور میکسیمم آبادی وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگوائی وہ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروائیں، کیونکہ اس ویکسینیشن کا آپ کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ جو ہے ابھی تک دنیا کے اندر کسی جگہ کے اوپر کوئی سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیفور ڈسکسنگ کشمیر الیکشن میں ذرا امتیاز شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ایک اور مسئلہ دیکھ رہے ہیں، کراچی میں مرتضی وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کا فیصلہ ہو رہا ہے. PTI نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ہم سے کیے گئے وعدہ خلافی ہے، تو کیوں آپ لوگ مرتضی وہاب صاحب کو جو ہے وہ لگا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ابھی تک یہ فیصلہ تو گورنمنٹ کرے گی کس کو لگانا ہے، لیکن اگر مرتضی وہاب کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی خوش قسمتی ہے، کراچی کے لوگوں کی، کراچی کے ہم سب کی، کہ ایسا قابل آدمی، ایسا پڑھا لکھا آدمی، کراچی کا بیٹا، سندھ کا بیٹا، مطلب اردو اسپیکنگ، مطلب کون کوالٹی ہے جو اس میں نہیں ہے، تو اس کو مطلب لگایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تو بہت ہی اچھا ہوگا، یہ سب کے لیے اچھا ہوگا. اور وعدہ کس سے کیا گیا، کیا کیا گیا، اس کا بارے مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا وعدہ کیا ہے کس سے، لیکن اگر وعدہ کیا بھی ہے تو اگر مرتضی وہاب کو لگایا جا رہا ہے تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس وعدے سے پھر جانا چاہیے، کیونکہ وہ وعدے سے پھر جانا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ اس سے بہتر کوئی شخص مل نہیں سکتا، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی پارٹی مجھے بتا دے، کوئی پارٹی PTI بتا دے، اپنے معاملات تو ان سے سنبھل نہیں پا رہے. ان کی حالت دیکھیں، مطلب میں انرجی کا منسٹر ہوں، جتنا انرجی میں جتنا شوز ہیں تو مطلب، اور وہ انہیں کے پیدا کرتا ہے، وہ تو خود سنبھال نہیں سکتے. اور مسئلے ہیں، قیمتوں کا مسئلہ اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ. آپ کس مسئلے کی میں بات کروں، اگر کریں گے تو بات ضرور کروں گا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا. یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ جس کو بھی رکھے، اور کسی قانون میں یہ منع نہیں کیا گیا کہ کسی سیاسی آدمی کو کرتے ہیں. پہلے بھی فہیم الزمان 92 میں اور 97 میں مشاہد اللہ خان مرحوم، یہ دونوں ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہو رہا ہے، ایسا نالجبل آدمی، ایسا ایکسپیرینسڈ آدمی جو کہ مطلب کئی سالوں سے حکومت کے ساتھ کام کر رہا ہو اور جو سمجھتا ہو لوکل مسائل کو، اور مطلب گورنمنٹ کی کابینہ میں موجود ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی چوائس ہو نہیں سکتی. اگر یہ ہو جائے تو مطلب ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے. اور PTI کی مخالفت یا اس کی شدید تحفظات کا مطلب میں تو حیران ہوں کہ ان کے پاس تو آدمی ہے نہیں، وہ خود جو لگاتے ہیں. اب انہوں نے خود جو لگائے، اس طرح کے لوگ مطلب جو کہ مطلب باہر سے آئے تھے، جن کو کوئی تجربہ نہیں تھا، انہوں نے لگا دیے. گورنر لگا دیا انہوں نے، ان کو کوئی کیا تجربہ تھا ان کو گورنری کا، کیا ایڈوائزر؟ چلے میں اس کا جواب تجربہ تھا لے لیتا ہوں ذرا. مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہے، اور یہ فیصلہ سندھ گورنمنٹ کو میں بھی سفارش کروں گا کہ فوراً لے لینا چاہیے. کابینہ میں اس مسئلے کو اٹھائیں گے، کیونکہ یہ اگر مرتضی وہاب وہاں آتے ہیں اور راضی ہیں اس پہ، اور ان کو لگانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر فیصلہ سندھ حکومت کے جو بہترین فیصلوں میں سے ایک بہتر فیصلہ ہوگا. جی فاروق حبیب صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ایک بہترین فیصلہ ہے یہ ان کو لگانے کا، پڑھے لکھے آدمی ہیں اور کہاں پر کوئی کنڈیشن تو ہے نہیں. ویسے بھی شاید سیکشن 21 جو ہے وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کین اپوائنٹ اینی ون، یہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو آبجیکشن ہے کیا اس معاملے پر؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے تمام لیڈرشپ اکٹھی ہوئی تھی، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ غیر سیاسی شخصیت کو جو ہے وہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا، جس کے اوپر تمام لوگوں کا ایک کنسنسس تھا، اور کراچی کی ڈیولپمنٹ، کراچی کی ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ ترجیحات کے اندر شامل تھی. اور بنیادی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ایک لمحے کے لیے اگر ان کے آرگومنٹ کو ہم سنیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو تو 13واں سال ہے نا، 13 سال مکمل ہونے کو ہے مسلسل.
اور کراچی وہ ہے جو کہ پاکستان کا سابقہ وفاقی دارالحکومت تھا، اب صوبائی دارالحکومت ہے، اور سب سے زیادہ جو ٹیکسز ہیں صوبائی جو یہ اکٹھے کرتے ہیں اپنے ریونیو کے، وہ کراچی سے جمع کرتے ہیں۔ اب کراچی سے جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کے انڈر، مراد علی شاہ کے انڈر، ایک نالا تو ان سے صاف ہوتا نہیں ہے۔ ہر سال کراچی بارش آتی ہے، ہر سال کراچی ڈوبتا ہے، قائد اعظم کی ریزیڈنسی ہر سال جو ہے وہ ڈوبتی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ نااہل ثابت ہوئے ہیں کراچی کے معاملات کے حوالے سے۔ آج آپ فرنگی چلے جائیں، سائٹ چلے جائیں، لانڈی چلے جائیں، بڑے بڑے انڈسٹریل ایریاز کے اندر آپ کو 6-6 فٹ کے کھڈے نظر آئیں گے، وہاں سیوریج کا پانی نظر آئے گا۔ لیکن مجھے ذرا ابھی چلے یہ جو بحث ہے یہ وفاقی صوبائی حکومت کی ایک دوسرے کے اوپر کارکردگی کی لگی رہتی ہے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں، مگر اگر قانون نہیں تو پھر بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اگر نہیں لگا سکے، نہیں ایک کمٹمنٹ بھی ہے نا، اگر پہلے کچھ نہیں کر سکے تو اب کیا کریں گے؟ اور مرتضیٰ وہاب نے الیکشن لڑا تھا، 6,000-7,000 ووٹ ملے تھے انہیں کراچی سے، تو سن آف سائل کو ووٹ تو کچھ چھوٹے سے زیادہ مل جانے چاہیے تھے نا۔ مگر یہ نا اس الیکشن کا تو پھر اس وقت تحریک انصاف کو 1 سیٹ ملی تھی پہلے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ الیکشن کا جیت ہار جو ہے یہ فیصلے مختلف حالات دیکھ کے کی جاتے ہیں اور لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جی کون سا ٹرانسفارمیشن پلان میں کوئی قانون تو نہیں بنایا گیا کہ مطلب کسی کو دگایا نہیں جا سکتا، اور انہوں نے خود کتنے یو ٹرن، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وعدے سے پھر جانا چاہیے۔ 3 سال سے انہوں نے مطلب 3 سال میں انہوں نے کتنے یو ٹرنز لگائے ہیں انہوں نے، مطلب کوئی مطلب حد ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کراچی کے بہتری کے لیے، کراچی کی چیزوں کو مطلب بہتر بنانے کے لیے جو یہ الزام مختلف غلط الزام لگاتے ہیں کہ نالا نہیں صاف کیا، یہ ایک پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ خواہ مخواہ کے روڈ نہیں ہے، آپ آئیں ہم کو دکھائیں گے روڈ بھی بنے ادھر، نالے بھی صاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ایشوز گورننس کے ایشوز رہتے ہیں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہتر آدمی کو لگانے کی سوچ اگر ہے پیپلز پارٹی میں لگا رہی ہے تو ان کو اس پہ بھی اعتراض ہے۔ چلے اس پر کرتے نا مزید بات۔ ملک صاحب ذرا آپ کا بھی اس پر کامنٹ مجھے دے دیں، کیونکہ دیکھیں وہ فہیم الزماں بھی رہے ہیں کراچی میں ایڈمنسٹریٹر، مشاہد اللہ صاحب آپ کی پی ایم ایل این کے دور میں رہے ہیں 3 سال تک کراچی کے ایڈمنسٹریٹر۔ پولیٹیکل گورنمنٹ کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے سے، یعنی ایڈمنسٹریٹر لگانے سے، سو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی کوئی ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے۔ اردو اسپیکنگ بھی ہیں کہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کراچی کے ایشوز کو اردو اسپیکنگ ہی سمجھ سکتے ہیں یا وہاں کے مقامی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، سو یہ بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ ایک ہمارے ساتھ ہوئی تھی، ویسے میں نے کچھ چیک کیا ہے، کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسی کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اس کی کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں آ رہا۔ اگر فاروق صاحب ہماری رہنمائی کر دیں، بتا دیں کہ کس لیول پر یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ایسا بندہ ہی لگائیں گے کہ جو بالکل نیوٹرل ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہ ہو۔ تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ ملک صاحب، آپ کی کیا اس پر رائے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم ان جنرل اب ایڈمنسٹریٹر لگانے کی بات کر رہے ہیں، صرف کراچی اسپیسیفک نہیں۔ شکریہ عادل۔ دیکھیں میری نظر میں تو کراچی کا مسئلہ انتظامی سے زیادہ سیاسی حل کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کی اپنی جو یہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ایڈمنسٹریٹر کی ہو تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہوگی، مناسب بات ہوگی۔ اور جو بھی نامینی سامنے آ رہے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، وہ لارجلی بڑی اچھی ریپو بھی کیری کرتے ہیں، ان کی کبھی کوئی ہم نے ایسی بات سنی نہیں، کوئی میڈیا میں ان کی اور ان کی ایبلٹی کے بھی سب معترف ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑے منجے ہوئے ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور انتظامی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مرتضیٰ وہاب از ناٹ اے بیڈ چوائس، کیونکہ اصل مسئلہ کراچی کا جو ہم سمجھ سکیں آج تک ایک کارکن، سیاسی کارکن کی حیثیت سے، کہ کراچی کی ڈیموگرافی اور کراچی کی جو انڈیجینیس لیڈرشپ ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو پولیٹیکل اونرشپ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کراچی کے معروضی حالات کے مطابق دیں، اور کراچی کی جب تک لوگوں کی لوکل اونرشپ نہیں آئے گی تب تک مشکل ہوگی، اور اس کے لیے چاہے ان کو کسی کمیٹی فارمیشن میں بھی جانا پڑے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ ایک چیز اور بتائیے گا ملک صاحب، اب ذرا اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ گورنرز جو ہوتے ہیں، گورنر کا یہ ہوتا ہے معاملہ کہ وہ ٹھیک ہے کہ وفاق انہیں اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ذرا ہم آبجیکٹیولی اس پہ بات کریں گے، مطلب کوئی ہم نے اس پہ ذرا لگی لپٹی بات نہیں کرنی، اسٹریٹ اوے جو گورنر ہاؤسز ہیں ہمارے ہاں، جو گورنرز ہیں
وہ بے شک وفاق اپوائنٹ کرتا ہے، لیکن گورنر ہاؤسز اور گورنرز بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. گورنر ہاؤسز کے اندر سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں، جوڑ توڑ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے. تو کیا جو ہمارے گورنرز ہیں جو کہ ایک نیوٹرل ہوتے ہیں، جو سیاسی نہیں ہو سکتے، وہ کیا سیاسی اپنی ایفیلیشن مکمل ختم کر دیتے ہیں گورنر ہاؤسز جا کے، یا ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن رہتی ہے؟ بالکل رہتی ہے جی، بالکل رہتی ہے. اچھا دیکھیے، میں شیخ صاحب ملک صاحب کے بعد آپ کے بعد آتا ہوں، ذرا میں فاروق صاحب سے بھی سوال کروں. جی میں آتا ہوں شیخ صاحب. جی ملک صاحب. اچھا سر، گورنر کا جو رول ہے وہ آئین میں بڑا واضح ہے، اور وہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے ان کی جو ڈیوٹیز ہیں اور جو ان کے فنکشنز ہیں وہ بھی آئین میں ڈسکرائبڈ ہیں. لیکن نارملی جو ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں ایک عرصہ دراز سے، وہ یہ ہے کہ گورنر کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بھی بلانگ کرتے ہیں جو ان کی اپوائنٹی ہوتی ہے، تو پھر اگر وفاق میں اور صوبے میں دو مختلف پارٹیز کی حکومتیں ہوں تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی وہاں پر ہوتی ہے، جو کہ کوئی امر مانع نہیں ہے میرا خیال ہے. لیکن جو ان کا ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل رول ہے وہ ان کا ڈیفائنڈ ہے. اگر وہ اس رول سے بیونڈ جائیں گے جو مینڈیٹ ان کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، نہیں مثلا آپ دیکھیں نا، میک اینڈ بریک ہوتا ہے، جوڑ توڑ ہوتی ہے سیاسی. گورنر ہاؤس میں وہ سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں، کس کو لانا ہے کسے چھوڑنا ہے نکالنا ہے، یہ تو گورنر کا مینڈیٹ نہیں ہے نا. گورنر ہاؤس پہلو اس کا مختلف ہے، سیاسی پہلو اس کا مختلف ہے، سیاسی پہلو مختلف ہے، لیکن انتظامی اور آئینی ان کی جو حیثیت ہے وہ الگ ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں، میں تو اس کی دوسری سائیڈ کی بات کر رہا ہوں نا. جی شیخ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، ذرا کوئکلی کہیے گا، میں نے بریک لینی ہے. دیکھیں جی، آپ نے بالکل صحیح بات کی. گورنر کا ایک رول ہے، جس طرح اپنا ہمیں بتایا ملک صاحب نے، گورنر کا ایک رول ہوتا ہے، لیکن گورنر کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوتا. گورنر کا جو رول ہے ڈیفائنڈ ہے پورا آئین میں. گورنر صاحب یہاں لیکن بدقسمتی سے جس دن سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو گورنر ہاؤس پورا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا مرکز بن گیا، بلکہ سازش کا. لیکن میں شیخ صاحب آپ کو بتاؤں کہ تمام گورنر ہاؤسز میں یہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ پرٹیکولرلی اباؤٹ سندھ گورنر. یہ پنجاب میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ کے پی بلوچستان میں بھی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک ریفرنس بھی دوں گا. پنجاب میں جب نون لیگ کی گورنمنٹ گئی تھی تو لیکن یہاں پرابلم یہ ہے مطلب بھائی صاحب کہ یہ سازش ہوتی ہے یہاں مطلب پہلے دن سے ہی سازش فاروق حبیب صاحب کہ کسی طرح کے اور مطلب مختلف چیزیں ایسی کی گئی جو کہ مطلب کسی قانون آئین میں نہیں ہے. خیر ان کی مطلب آرگیومنٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ بیٹر چوائس ہو، اچھا بندہ کوئی لگے. لیکن یہ کہنا کہ سیاسی ہوگا، یہاں سیاست سے تو کوئی خود کو جدا نہیں کرتا. کسی نہ کسی طریقے سے صوبوں میں یہ کام چلتا رہتا ہے گورنر ہاؤس. دیکھیں بات یہ ہے کہ تھوڑی لگتا ہے یاداشت جو ہے وہ کمزور ہے. جو گورنر راج لگا تھا پنجاب میں یہی ریفرنس دے رہا تھا، نہیں لگایا تھا. ہاں، اور اس کا جو سہرا ہے وہ پیپلز پارٹی کے سر کے اوپر ہی سجتا ہے. اور انہوں نے بہت بڑا تمغہ اپنے سینے کے اوپر لگایا تھا. جمہوری وقت کے دوران جو ہے وہ گورنر راج لگایا تھا. میں نے یہی ریفرنس دیا ہے کہ پنجاب میں گورنر راج لگ چکا ہے. بات یہ ہے کہ جو گورنر ہے، گورنر کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی ایگزیکٹو پاورز نہیں ہوتی کہ وہ صوبے کی ایگزیکٹو پاورز کو جو ہے وہ روزمرہ کے آپریشنل میٹرز کو استعمال کر سکتا ہو. وہ طاقت نہیں ہوتی. باقی گورنر اپنی ڈومین کے اندر رہ کے اپنا ایک رول ایکٹیو کردار ادا کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ کون روک سکتا ہے انہیں؟ لیکن فاروق صاحب آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ گورنر صرف اس تک ریسٹرکٹ نہیں رہتے، اس سے بہت آگے جو ہے وہ جا کر معاملات کو حل کر رہے ہوتے ہیں اور کروا رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ حکومتی معاملات چلا رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے. جی مجھے ایک بریک لینی ہے. یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں، یہ نیا نہیں ہے. سو ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. مریم نواز صاحبہ نے کشمیر میں کہا کہ سودا کر دیا گیا کشمیر کا. ذرا سنوائیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. جس طرح مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا، یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے، کیونکہ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. میرا بھی یہی نعرہ ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. ملک صاحب، سیاسی طور پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ادھر اب میں تھوڑا بریف کامنٹ چاہوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا سا اب کم ہے. سیاسی طور پر ایک لاکھ اختلاف کیے جا سکتے ہیں. یہاں تک کہہ دینا کہ اس کشمیر کا بھی سودا کیا جا رہا ہے، سیاست میں ہم اتنا دور کیوں جا رہے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم سیاست اور اپنے معاملات سے ہٹ کر ریاست کو بھی ہٹ کرنا شروع کر دیں؟
نہیں دیکھیے عادل، یہ تو کچھ ایویڈنس بیسڈ بات چیت ہے نا کہ اس پہ جب آپ کے سامنے ایک 70 سال سے جو ایک پوزیشن جس میں ایک انٹرنیشنل آربیٹریشن بھی انوالوڈ ہے اور ایک 2 ممالک کے ایسے موقف ہیں جن میں یونیلیٹرلی ایک نے جو کر لیا اور اس پہ اس کے بعد آپ کا ایک بڑا گیجڈ رسپانس ہے، ایک بڑا کلیئر میجر ہے جو آپ نے لینا ہے، اور یہ اس پہ حق حاصل ہے تمام لوگوں کو کہ وہ اگر اس میں سمجھتے ہیں کہ کوئی تشنگی رہ گئی ہے اس پہ وہ اپنی شدت کے ساتھ آواز اٹھائیں، بیکاز کشمیر کا ایشو جو ہے اس کی ایک تو وہاں پہ پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے الیکشنز کی، اس میں آبویسلی یہ کوئی انڈور میٹنگ یا کوئی مذاکرہ تو نہیں ہو رہا، الیکشنز کیمپین ہے. لیکن آپ اس میں گورننس پہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں، آپ پی ایم ایل این کو بھی تو ہٹ کر رہے ہیں ان کی گورننس پہ، آپ پی ٹی آئی کو فیڈرل میں ان کی گورننس پہ ہٹ کر سکتے ہیں. کشمیر کا سودا کر دیا، صوبہ بنایا جا رہا ہے، کشمیر جو ہے وہ بیچ دیں گے، یہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کی بڑی بنیادی سینٹیمنٹل ریزننگ ہے کہ لوگوں کے یہ بڑے دل کے قریب بات ہے کہ کشمیر پر ہم کسی اور آپشن کے بھی بات چیت کرنے کے لیے کو بات سوچ نہیں رہی، لیکن کہیں نہ کہیں سے بازگشت آتی ہے. چلے میں اس کا جواب لیتا ہوں. جی فاروق حبیب صاحب، مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ ایسا کرنے جا رہے ہیں، صوبہ شوبہ بھول جائیں، اور یہ والا بھی دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو وہاں پر تو کر چکے ہیں سودا کشمیر کا. دیکھیں بات یہ ہے نا، طفل مکتب ہے نا، ابھی نہ کوئی ڈیپتھ ہے نہ کوئی سمجھ ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کس فورم پہ کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کے پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو کشمیر کا سودا کر سکے. پاکستان کی عوام کے دل جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور جس انداز سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کا سفارتکار اور کشمیر کا وکیل ہونے کا حق ادا کیا ہے، آج پوری دنیا کو مودی کی، آر ایس ایس کی، ہندوتوا کی سوچ کا علم ہے. آج جو بڑے بڑے عالمی جریدے ہیں وہ مودی کے خلاف لکھ رہے ہیں. میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا ان کے دور میں بھی نیو یارک میں مودی کے خلاف مضمون چھپا کرتے تھے، یا بھارت کی کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ویسٹرن میڈیا لکھا کرتا تھا؟ یہ سینسٹائز کیا ہے موجودہ حکومت نے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ایک پریشر ڈیولپ ہوا اندرونی سطح کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر. آج ان کو پوری کشمیری قیادت کو بلانا پڑ گیا. ہم نے تو ایک اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے کہ 5 اگست کے جو اقدامات ہیں جب تک اس کو واپس نہیں لیا جائے گا کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اب مودی کن کے گھر آتا ہے کہ بغیر ویزوں کے، بغیر بتائے، کوئی فارن آفس کا نمائندہ نہیں ہوتا. آپ حلف نامے پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے. پھر سوالات تو بہت پوچھے جا سکتے ہیں، اور سوالات اپنی جگہ کے اوپر موجود بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کشمیر الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن میں آپ جا کر اپنی کارکردگی پہ بات کریں، اپنے منشور کے اوپر بات کریں. لیکن معاملہ تو یہ نا کارکردگی کا اعتراض نہیں کرے گا، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کے یہی بیانات جو ہے وہ پھر بھارت میں ہیڈ لائنز بن کے چلتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ پروپیگنڈا کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ناسمجھی ہے، یا کم عقلی ہے، یا یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں. فیئر انف. یہی جو ابھی آپ نے بات کی ہے، اسی بات کو بلاول صاحب نے بھی وہاں جا کر کیا، لیکن بلاول صاحب نے دونوں کے اوپر تنقید کی ہے. کیا بلاول صاحب نے آپ کو ذرا سنوا دیں. نہ وہ وزیر اعظم چاہتے ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے مودی کے الیکشن کو جیتنے کا دعا مانگتے ہیں. ہم وہ بھی وزیر اعظم نہیں چاہتے جو مودی کو دعوت دے کے اپنے شادیاں پہ بلاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد جماعت ہے جو کشمیر میں کبھی سودا نہیں کر سکتا. ہم تو دہلی کا ڈکٹیشن بالکل ہی نہیں مانتے ہیں، اور بڑے عزت کے ساتھ ہم اسلام آباد کی ڈکٹیشن بھی نہیں مانتے ہیں. شیخ صاحب، بلاول صاحب نے تو دونوں کو ہی کہہ دیا، خود پی ایم ایل این کے بارے میں بھی یہ کہا، پی ٹی آئی کے بارے میں بھی کہا. انہوں نے تو پی ایم ایل این کو بھی کہا کہ جو مودی کو بلاتے ہیں، جو دعوتیں دیتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو جی دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی وہاں، وہ مطلب حقائق منافی تو نہیں ہے. مطلب مودی کا جہاں کا دورہ ہے لاہور، وہ بھی سب کو پتہ ہے، وہ تھا اس میں. انہوں نے کوئی اور بات تو نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہاں آئے تھے، بلایا تھا. اور مطلب جو ان کا تھا پرائم منسٹر کا جو تھا، انہوں نے دعا مانگی تھی یا جو بھی بات کی تھی وہ بھی آن ریکارڈ ہے. تو بلاول بھٹو صاحب نے تو کوئی غلط بات تو کی نہیں، انہوں نے اس کا بتایا. اور دوسری بات یہ، کشمیر ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور مطلب جتنا کشمیر کے ایشو کو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، اور وہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ شہید بھٹو
کے زمانے سے ہے. انہوں نے جس طرح کشمیر کاز پہ، کشمیر کے ایشوز پہ بات کی، دنیا کے مختلف ملکوں میں اٹھایا اور مطلب مختلف فورمز میں انہوں نے بات کی، تو اس سے تو بڑھ کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. اور بلاول صاحب بھی اسی کی طرز پہ اسی کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اور کشمیر کا ایشو جو ہے یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے. اس پر بات کرنے سے پہلے ضرور مطلب سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن اس کی جو آپ کے خیال میں کیا مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بات کر دی ہے؟ جس طرح ہم ابھی ڈسکشن کر رہے تھے پہلے کہ یہ بیانات جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے، سودا کر دینے والی بات، یا یہ کہنا کہ لیکن حقائق پہ تو بات کی جا سکتی ہے نا جی. جو مطلب اب آپ دیکھیں کہ اسی حکومت کے دور میں تو یہ کشمیر پہ یہ حملہ ہوا اگست میں، یہی تو مطلب انیکس کر دیا گیا، وہ جو مطلب ان کو انڈیا کے ساتھ ملانے کی نہیں. تو پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مودی، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مودی شادیاں اٹینڈ کرنے پاکستان آتے ہیں، تو پھر تو آپ اس کا مطلب پی ایم ایل این کو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ایم ایل این کس منہ سے جو ہے وہ انڈیا پہ تنقید کرے گی یا مودی حکومت پہ تنقید کرے گی کہ وہ یہ سب کچھ کشمیر میں کر رہے ہیں؟ تو آپ بتائیں کیا مودی یہاں نہیں آئے تھے؟ مودی ویزا پہ آئے تھے؟ نہیں، میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا تھا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ حقیقتیں جو ہیں، حقیقتیں تو حقیقت ہی ہوتی ہے نا جی. اس کی بات پر سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب جو بھی وہ بات کر رہے تھے، ہمارے دوست بھائی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر اور کی بات ہے، تو پرائم منسٹر نے جا کے پاکستان کے باہر جا کے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی لیڈرشپ پہ، پاکستان کے مختلف پرائم منسٹروں پہ کس طرح کی باتیں کی ہیں. اس وقت بھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ جی یہ ملک کی معاملات ہیں اور آپ جا کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو خود کریں تو ٹھیک ہے، کوئی اور کرے تو اس پہ اعتراض ہے. تو مطلب یہ خود پہلے اپنا چیزوں کو روکنے، خود اس طرح نہ کریں تو پھر تو بات بن سکتی ہے. لیکن کشمیر پہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو سمجھتی ہے، جتنا یہ ہسٹری ہے اس کی مطلب ایک لمبی تاریخ ہے. یہ شہید بھٹو کے زمانے میں، ذوالفقار بھٹو کے زمانے سے یہ شروع ہے. اوکے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا بلاول صاحب اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. سر، یہ پیسے دیتے ہوئے جو ہے وہ ویڈیو آئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، فاروق حبیب صاحب، وہ کہتے ہیں انفلوئنس کر رہے ہیں الیکشن کو، وزراء جا کے پیسے دے رہے ہیں، اور یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی کیا اور ابھی بھی یہی کر رہے ہیں سب کچھ. نہیں دیکھیں، انفلوئنس کرنے کا تو معاملہ ہرگز کسی صورت نہیں ہوتا. ہر جماعت کو، ہر پارٹی کو اپنا منشور بتانے کا بھی رائٹ ہوتا ہے، اور وہاں انتخابات کے دوران عوام بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوتی ہے جو امیدوار ان کے پاس آیا ہے، جو جماعت کے پاس آئی ہے، جس جماعت کا امیدوار ہے، وہ علاقے کے لیے ہماری محرومیوں کو دور کرنے کے لیے کیا ان کا منشور ہے، کیا پلان ہے. تو آپ اپنا منشور بھی بتاتے ہیں، آپ اپنا پلان بھی بتاتے ہیں، اور جو ترقیاتی منصوبے آپ کے علاقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ ہمیشہ جلسے جلوسوں کے اندر لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. اور جی بی کے اندر بھی جب ہمیں اسی طریقے کی یہ تقاریریں کر رہے تھے، وہاں بھی ان کے کینڈیڈیٹ بری طرح سے ناکام ہو گئے. یہاں بھی بہت ساری سیٹوں پہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں، یا کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ مقابلے کے اندر ہی نہیں ہے، دوڑ کے اندر ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. جی بی کے اندر آج ہم نے تاریخی ترقیاتی پیکج ہم پی ایس ڈی پی کے اندر ہم نے دیا، ان کی اے ڈی پی میں ہم نے ان کو جو ہے وہ شیئر دیا، اور وہاں پر تاریخی منصوبے ہو رہے ہیں. سر لیکن یہ تو ماضی میں بھی انفارچونیٹلی رہا ہے اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. فیڈرل میں جو ہوتا ہے وہ تو جیت جاتے ہیں کشمیر میں، لیکن انفلوئنس تو کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ انفلوئنس نہیں کیا جاتا. پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا، آپ کے دور میں بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انفلوئنس نہیں کیا جاتا. لیکن ابھی یہ جو وائلیشن، دیکھیں بنیادی چیز دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ وہاں کی جو عوام ہے، اگر ان کی محرومیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ اتصال کیا گیا ہے، اگر وہاں انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہاں پر جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے، تو یہ ہمیشہ آپ کے منشور کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ملک صاحب میں کرتے ہیں، آپ اپنی کیمپین کے دوران کرتے ہیں، تو اس پہ کرنے پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جی ملک صاحب، وہ کہتے ہیں محرومیاں ہیں وہاں کی، اور وہاں پر ہم ایک بڑا پیکج دیں گے جیسے جی بی میں دیا ہے، اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اوکے، علی امین گنڈا پور صاحب کی ویڈیو کا بھی کلیئر ہو. یہ تو پوسٹ الیکشن کی بات ہے. اگر آپ ووٹر کو لیور، ووٹر کو اس کی ڈیسیژن میکنگ سے پہلے لیور کرنا، اس کو ٹیمپٹیشن دینا، پھر اس میں اپنے پبلک فنڈز کی یوسیج کرنا، تو یہی سارے ووٹر کو برائب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن انہی پہ قدغنے لگاتی ہے. اور یہ تو آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز ہیں اس کے اوپر. سر لیکن ہماری یہ پریکٹس کیوں نہیں چھوڑی جاتی؟ کشمیر کا مسئلے کو ہم سینسٹائز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا سینسٹیو بھی ہے. انفارچونیٹلی آپ کے بھی جو وزیر امور کشمیر تھے اس زمانے میں، وہ بھی جب الیکشن ہو رہا تھا بڑے ایکٹیو تھے، بلکہ مجھے یاد ہے
کہ باقاعدہ طور پر کشمیر انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پھر یہ پابندی لگائی گئی کہ وزراء کو روکا جائے. آپ کے بھی وزیر جاتے تھے, کرمانی صاحب بھی جاتے تھے, وزیر امور کشمیر بھی جاتے تھے, دوسرے وزیر بھی جاتے تھے, تقریریں بھی کرتے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ یقین دہانیاں بھی کرا کر آتے تھے کہ ہم دیں گے. یہ سلسلہ ہم بند نہیں کر سکتے, اسپیشلی جب ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے تھوڑی بات میں اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ اگر اس میں کوئی بات بیچ میں سوال در سوال ہو گیا تو غالباً وہ نقطہ نظر واضح نہیں ہو سکتی. الیکشن کے ٹائم پہ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ حکومت جب اپنے وسائل استعمال کرتی ہے تو اس کے ساتھ ووٹر کو انفلوئنس کرنے کی جو بحث ہے وہ زیادہ کھلتی ہے, اور اگر ووٹر انفلوئنس ہوگا تو پھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا. وہ الیکشن بھلے کشمیر میں ہو یا کہیں اور بھی ہو, یہ تو اس کا ایک پہلو ہے, اس کو ایک طرف رکھ دیں. دوسرا, کشمیر کے جو کشمیری لوگ ہیں ان کی اپنی ایک ڈیسیژن جو ایک 70 سال سے ایک پوزیشن پاکستان کی ہے اور کشمیری عوام کے اس فیصلے کے ساتھ ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, اسی کی بنیاد پر جو بھی بات چیت ہونی ہے وہ آگے ہوگی. اگر ہمارے الیکشنز میں خدا نخواستہ کہیں یہ تاثر ابھرا, میرا کنسرن کیا ہے, میرا کنسرن تھوڑا براڈر ہے. میرا کنسرن اس کی کشمیر سے ریلیٹڈ آپ کی فورن پالیسی سے بھی متعلق ہے. اگر خدا نخواستہ کلاں الیکشنز میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ الیکشنز بھی اسی طرح سے جیسے جموں میں اور انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہوتے ہیں, جب ہم الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیٹ آف انڈیا نے بہت زیادہ مداخلت کی اور وہاں پہ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا اور بائیکاٹس ہو گئے اور اس طرح کی زیادتی ہوئی, تو ڈونٹ پرووائڈ این اپرچونٹی کشمیر کے الیکشن. سر میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بریک بھی لینی ہے, ویسے بریک کے بعد ذرا ڈسکشن کر لیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ آج الزام لگا رہے ہیں, یہ آپ کی حکومت میں بھی ہوا, وہاں پر انفلوئنس کیا گیا, اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا, اور یہ اس سے پہلے بھی ہوا. تو یہ سلسلہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا صرف آج والے روک لیں, ماضی والے بھی تسلیم کر لیں کہ ہم نے بھی غلط کیا تو آج جو ہو رہا ہے اس کو بھی روکا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے اس بات کو تسلیم کرنے کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید ڈسکشن کریں. جی ویلکم بیک. فاروق حبیب صاحب, اب تھوڑا ہمارے پاس وقت کم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر آبجیکشنز آ رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے, آپ لوگ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, الیکشنز پہ بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, ریفارمز کے لیے, ای وی ایم کے لیے, سارا کچھ. کشمیر الیکشن کے اوپر بھی ہم کوئی مستقبل میں, آج جس طرح اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی جوڑ توڑ ہمارے امیدوار توڑ لیے, یہ کر لیا سارا کچھ, مستقبل میں کوئی ایسا لائے عمل نہیں بنا سکتے کہ وہاں پر ماضی کی طرح اور آج بھی جو الزامات لگ رہے ہیں وہ نہ لگیں, انفلوئنس نہ کیا جائے الیکشنز کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب شکست نظر آ رہی ہو, جہاں پر آپ کے پاس اپنے امیدوار آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہوں, آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوں, جہاں پر آپ کی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد نہ ہو, وہاں پر پھر اس قسم کی ہی باتیں کرتے ہیں نا. یہ جو الیکشن انتخابات سے پہلے دھاندلی کا شور مچائے, وہ سمجھ لیں کہ اس کو شکست نظر آ رہی ہوتی ہے. آن گراؤنڈ کے اوپر ان کے پاؤں مضبوط نہیں ہوتے. اب ان کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آپ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے, اور پرائم منسٹر صاحب نے تو خود ان کو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے دعوت دے دی کہ آپ آئیں, انتخابی اصلاحات کے اوپر آ کر ہمارے ساتھ کام کریں, بیٹھیں, آپ اپنی تجاویز دیں, جو مثبت تجاویز ہیں ان کو ہم سننے کو تیار ہیں. اب نہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو ہے وہ پروٹوٹائپ انہوں نے دیکھا, نہ انہوں نے اس کا پائلٹ دیکھا, اس کی مخالفت شروع کر دی. اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کو $29 ارب بھیجتے ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹ دینے کے اوپر مخالفت شروع کر دی. میں سمجھتا ہوں اب ان کو ان چیزوں سے بڑا ہونا چاہیے اور میچورٹی کیسے بہتر کر سکتے ہیں. جی شیخ صاحب 1 منٹ. دیکھیں جی, مطلب یہ پرفارمنس کی اگر انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, تو پرفارمنس تو ان کی کوئی ہے نہیں, تو اسی وجہ سے مطلب پرفارمنس نہ ہو تو پھر وہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جائے اور وہ پیسے بانٹنا شروع ہو گئے. یہ مطلب بہت سیریس چیز ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ تو مطلب وفاقی وزیر وہاں پیسے بانٹتے پھریں گے, تو مطلب یہ وہاں اثر انداز ہونے کی مطلب ایسی کوشش ہے جو کہ بالکل ہی سامنے نظر آ رہی ہے. تو مطلب پھر یہ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ کشمیر کے عوام غیور عوام ہیں, وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک بات کی انہوں نے کہ ریفارمز ہونے چاہیے, تو ریفارمز کرتے نہیں, تو پہلے تو اپوزیشن کا ہی ڈیمانڈ تھی, تو پہلے یہ نہیں مان رہے تھے, تو کہہ رہے تھے ہم یہ کر لیں گے. بھائی اگر ووٹنگ مشین بھی لانی ہے تو آپ مشاورت تو کریں, بیٹھے تو صحیح ٹیبل پہ پرائم منسٹر. جی ملک صاحب لاسٹ 1 منٹ. اچھا دیکھیں نا, تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت کا کشمیر کی الیکشن میں کوئی وجود نہیں ہے.
لیکن تحریک انصاف بطور وفاقی حکومت کے یس ان کا الیکشن ہے اور حکومت کے طور پہ لڑ رہے ہیں. ٹھیک جی فاروق صاحب 30 سیکنڈز کہتے ہیں بات یہ ہے کہ بطور وفاقی حکومت لڑ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بطور وفاقی حکومت لڑ رہے ہیں تو کیا انہوں نے پچھلا الیکشن اپوزیشن میں لڑا تھا؟ کیا بات کرتے ہیں. وفاق میں تو آپ لوگوں کی بھی حکومت تھی اور اس وقت جو کام طاہر وہاں پر کر رہے تھے یا ان کے وزراء جا کے کر رہے تھے وہ کام ہم نے تو نہیں کیا. بہرحال مسلم لیگ فاروق صاحب کشمیری وہاں پر ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو پچھلا الیکشن بھی لڑا تھا یہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور وہاں پر پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت ہے. اس میں میرا خیال 90% جی ملک صاحب کینڈیڈیٹ نہیں تھے بحیثیت جماعت. دیکھیں وہ بات دیکھیں اب مسئلہ آپ کا رہ گیا کہ آپ صرف سینٹرل پنجاب کی جماعت رہ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے تو جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا ہے. تھینک یو مچ فاروق حبیب صاحب, ملک احمد خان صاحب, امتیاز شیخ صاحب موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.